बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी तक बाहम दस्तों गिरबान ही नज़र आ रही है। पहले दोनों जमातों की दूसरे दर्जे की क़यादत एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी करती हुई नज़र आ रही थी, मगर अब बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज में वफाकी हुकूमत को धमकी दे डाली है। दो टोक भी और बड़े दिलचस्प अंदाज में भी। बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के मेरे दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने, टिक टक टिक टक टिक टक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो की इस धमकी पर नून लीग की जो हैं वो बज़ाहिर हंस हंस कर दौरे हो रहे हैं। गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार भी बिलावल के इस बयान को ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे और पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले सदारत और गवर्नर के ओहदे छोड़े, इसके बाद किसी को कहना नहीं पड़ेगा। नून लीग खुद ही समझ जाएगी कि उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के हर आवाम दुश्मन काम में उसका बढ़ चढ़ के साथ दिया है, कंधे के साथ कंधा मिला के साथ दिया है। आगे बढ़कर 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर करवाई है। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करने से पहले पीपल्स पार्टी अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर इन सब के बावजूद कुछ ज़राए नाज़रीन ये इसरार कर रहे हैं कि इस बार बिलावल की धमकी जो है बड़ी संजीदा नौयत की है। इन ज़राए का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तो एक बहाना है, असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी सूबों की तकसीम के मामले पर हुकूमत से अलग हो सकती है और अब पीपल्स पार्टी की निज़ाम के अंदर रहने की एक ही शर्त होगी कि सूबों की तकसीम का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया जाए। अलबत्ता एक बात है कि पीपल्स पार्टी ने जो भी करना है उसके लिए लंबे इंतज़ार की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अपने आज के कॉलम में मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने दुरुस्त निशानदेही करते हुए कहा है कि नए सूबे बनाने या इस सवाल पर रेफरेंडम करवाने के हवाले से पीपल्स पार्टी को सियासत या इक़्तिदार में से एक चॉइस करनी पड़ेगी। सिंध में नए सूबे बनाने को पीपल्स पार्टी तस्लीम करे तो उसकी सिंधी सियासत ख़त्म हो जाएगी और अगर ना करे तो इक़्तिदार से हाथ धोने के अलावा मुश्किल वक्त का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा नाज़रीन, जब से मोहसिन नकवी ने सिस्टम के कोलैप्स होने की ख़बर दी है, उस वक्त से हमारे वो दोस्त सहाफ़ी जो हमेशा अंदर की ख़बर दिया करते थे उन पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अंदर की ख़बर लाने वाले ये मोजज़ाती सहाफ़ी इन दिनों जिस तरह की ख़बरें ला रहे हैं उससे न सिर्फ उनकी सहाफ़त का इकबाल बुलंद हो रहा है बल्कि उनके शायद करम फरमाओं का मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। अंदर की ख़बरें लाने वाले इन सहाफ़ियों ने पिछले कुछ अरसे से अपनी ख़बरों से जो हैबत और जलाल कायम कर रखा था ना, वो तेज़ी से ठट्ठे और मखौल की कैफियत में बदल रहा है। ये बाखबर सहाफ़ी अब अंदर की ख़बरें ला रहे हैं, मगर माजी की तरह इस बार एक दूसरे की ख़बर से वो नैन नक्श नहीं मिल रहे। एक बाखबर सहाफ़ी अपनी ख़बर में काबा दिखाता है तो दूसरे की ख़बर में कलीसा नज़र आता है। अंदर की ख़बर लाने वाले एक साहब बताते हैं कि कुछ नहीं बचेगा, बस 6 माह में हुकूमत के पास हैं, वो कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। दूसरा सहाफ़ी जो है, जो शदीद अंदर की ख़बरें लाने की वजह से मशहूर हैं, वो कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक करना होगा, अमीर सूबे और गरीब वफाक अब नहीं चल सकते। एक तीसरे अखबार नवीस हैं हमारे मोहतरम दोस्त जो अंदर की ख़बरें लाने के साथ साथ और भी तबलीग वगैरह के मामलात में भी यदतूला रखते हैं। उन्होंने अंदर की ख़बर दी है कि अब ये जो पेज है इसको कुछ नहीं हुआ, ये एक पेज, इस पेज को अभी भी कुछ नहीं हुआ और मुस्तकबिल में भी इसके फटने का इम्कान मौजूद नहीं है सेम पेज का। मैं हैरान हूँ कि अंदर की ख़बरें इन दिनों कहाँ से आ रही हैं। क्या अंदर की ख़बरें देने वाला मंबा बदल गया है या निज़ाम कोलैप्स कर जाने के बाद अंदर की ख़बरें देने वाला निज़ाम जो है वो भी कोलैप्स कर गया, जिसके बाद अंदर की ख़बर देने वाले निज़ाम में भी तब्दीली आ चुकी है। नए निज़ाम का चार्ज संभाले पुराने और नाकारा तर्जमानों की साख को मनसूबाबंदी से या पता नहीं खुद ही तबाह किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, मोहसिन नकवी के बयान ने हुक्मरानों के रंग उड़ा दिए। नून लीग अपना सबसे बड़ा एजाज़ ये करार देती थी कि उसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसके सीने पर ही अपने वज़ीर दाखिला ने मुल्क को कोलैप्स करने का तमगा सजा दिया। जो नून लीग ये दावा करती थी उसी के सीने पे सजा। इन हालात में हुकूमत इतना डर गई है कि इन्हें लाने वाले भी परेशान हो गए हैं कि ये डरी सहमी सरकार हमाकत में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे।
یہ انگزائٹی یا ڈپریشن میں. اس لیے کئی سال سے دیکھے والے ترجمانوں اور پیغام رسانوں کے ذریعے فائر فائٹنگ کا عمل جاری ہے, اور نون لیگی قائدین کو حوصلے جو ہیں وہ ان کے جام پہ لائے جا رہے ہیں کہنا چاہیے, کیونکہ محسن نقوی کے پیغام سے حکومت جو ہے وہ آئی سی یو میں چلی گئی ایسا لگتا ہے. اس لیے محسن نقوی کو ہی معالج کے طور پہ حکمرانوں کی تیمارداری کے لیے بھیجا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز محسن نقوی نے جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. یہ ملاقات کوئی پونا گھنٹے تک جاری رہی ہے. اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں تاحال کچھ نہیں بتایا گیا. البتہ یہ پتہ چلا ہے کہ اس ملاقات کے فوری بعد جاتی عمرہ سے زرداری ہاؤس فون کیے گئے ہیں اور ان سے بھی طویل مشاورت کی گئی ہے. شاید یہ اسی ملاقات کا اعجاز ہے کہ نواز شریف نے تمام پارٹی رہنماؤں کو پیغام بھیجا ہے کہ محسن نقوی کا بیان نظر انداز کر دیں, اور کیونکہ حکومت اور اداروں میں جو اتحاد ہے وہ فی الحال ترجیح اول ہے. مگر یہاں یہ سوال ناظرین پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی کا بیان محض دانشوری تھا یا انہوں نے مستقبل کے بارے میں کوئی واقعی نقشہ کھینچا ہے؟ کیا وہ صرف گڈ گورننس کی بات کر رہے تھے یا پھر حکومت سمیت سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں محسن نقوی نے اگر صرف گڈ گورننس کی بات کرتے ہوئے سسٹم کولیپس کرنے کی بات کر ڈالی ہے تو پھر یہ ٹینک کے گولے سے مچھر مارنے والی بات ہے. سسٹم کولیپس کرنے کے اعتراف کا مطلب ہے کہ ملک میں جاری روزمرہ کے معاملات کو بھی بریک لگا دینا. اس طرح کے اعلان کے بعد اب معاملات کو جوں کا توں نہیں چھوڑا جا سکتا. اس بیان کے بعد اگر کوئی سسٹم بچا بھی ہے تو اسے کولیپس کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. میرے خیال میں محسن نقوی کا دورہ جاتی عمرہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ شریف فیملی کے لو سیاسی بلڈ پریشر کو مصنوعی طریقے سے تھوڑا بہت بہتر کیا جا سکے, کوئی سکنجبین لا کے کوئی تھوڑا جہا نمک دے کے. یہ اس لیے بھی تھا کہ حکومت خود اگر صوبوں کی تقسیم پر مان جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی حکومت کو شاید اس بات پہ بھی آمادہ کرنا اس دورے کا مقصد تھا. اچھا ناظرین, محسن نقوی کی جاتی عمرہ جا کر نواز شریف سے ملاقات نے شہباز شریف خاندان سے کہنا چاہیے شریف خاندان سے ملاقات نے وہی نتائج پیدا کیے ہیں جو طاقتور حلقے چاہتے تھے. گزشتہ 2 روز سے نون لیگی رہنما اپنے آپ میں پھر ایک نئی توانائی محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کے وہ رہنما جو محسن نقوی کے بیان کے بعد چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے, کسی چینل سے کال آتی تھی تو وہ فون بند کر دیتے تھے, اب اپنی آواز بدل کے کہتے تھے کہ چوہے صاحب گھر نہیں ہیں یا خواجہ صاحب دہی لینے گئے ہوئے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ ٹی وی ٹاک شوز میں جانے سے بھی کنی کترا رہے تھے. انہیں بھی اب بولنے کی کچھ ہمت پیدا ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی شو میں کہہ دیا کہ وہ محسن نقوی کی بات کا سخت جواب دینا چاہتے تھے مگر انہیں نواز شریف صاحب نے روک دی ہے. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا لہجہ بہت قابل اعتراض تھا. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جی صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے 6 ماہ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی. نون لیگ میں ناظرین کچھ اور چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے ہیں کہنا چاہیے, وہ بھی نام لیے بغیر وزیر داخلہ کی جانب طنز کے تیر چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں چونٹیاں. مگر کچھ ذمہ دار اور پس پردہ قوتوں اور محسن نقوی کے قریب سمجھے جانے والے صحافی تواتر کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات بہرحال درست نہیں ہیں. جناب سہیل بڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں پھر یہ بتایا ہے کہ بڑی بیگم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی بیگم سے مراد ان کی موجودہ حکومت ہے. بڑائچ صاحب لکھتے ہیں بڑی بیگم بھانج ہے اور کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے محل میں بادشاہ کے لیے نئی دلہن لانے کی تیاری ہیں. دوسری طرف جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ چاہے وقتی طور پہ دراڑ کو بھر بھی دیا جائے مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ارینجمنٹ کتنی مضبوط ہے اور کب اس دراڑ سے پوری عمارت جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گی. ممتاز صحافی محمد مالک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا تاثر بن چکا ہے کہ جو سندھ کا اور پنجاب حکومت کا شاہانہ طرز حکمرانی ہے اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے, یہ چل نہیں سکتا, ایسے کام چلے گا نہیں. محسن نقوی کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی نے وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد ایکس پر پوسٹ بھی کی ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ نئے صوبے بنانے پر راضی نہ ہوا تو پھر نیا سیٹ اپ لا کر یہ کام کیا جائے گا. اس لیے نون لیگی رہنماؤں کی باتوں پر نہ جائیں, ان بیچاروں کے پاس کہنے کو ہے بھی کچھ نہیں. چاند چڑھے گا ناظرین تو پھر کل عالم دیکھے گا. اچھا ناظرین, علیمہ خان نے پی ٹی آئی کا کہنا چاہیے شو بنا دیا ہے.
یوں کہیں کہ کمپرومائز قیادت کی موجودگی میں ایک بار پھر پارٹی میں انہوں نے جان ڈال دی ہے۔ کے پی میں علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ نے تو پہلے ہی ماحول بنا دیا تھا۔ علیمہ خان کے استقبال کے لیے جتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ نکلے، اس نے کئی کوارٹرز میں خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ حکومت اب انہیں بہت سنجیدگی سے لینے لگی ہے۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر مخالفت اس کے علاوہ ہے۔ گزشتہ روز ڈی آئی خان سے علیمہ خان کا قافلہ میاں والی میں داخل ہوا تو پنجاب حکومت کے بالکل ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک آدھ گھنٹے میں ہی پورا میاں والی شہر جو تھا وہ امڑ آیا اور وہاں کے مشہور جہاز چوک میں جمع ہو گیا، جس پر بتایا جاتا ہے کہ جی 4 اضلاع کی پولیس جو ہے وہ میاں والی فوری طور پہ پہنچ گئی، جس نے علیمہ خان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور قافلے میں موجود کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ وہ رات اپنے آبائی گھر قیام کے بعد صبح اپنے والد کی قبر پر فاتح خانی کے لیے جانا چاہتی ہیں، مگر پولیس اور انتظامیہ نے علیمہ خان کو میاں والی اپنے آبائی گھر بھی نہیں جانے دیا۔ کافی دیر تکرار کے بعد علیمہ خان اس شرط پر واپس غالباً چلی گئی کہ تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ علیمہ خان نے ایک بار پھر ناظرین بہرحال ثابت کر دیا ہے کہ قیادت اگر مخلص ہو تو کارکن اب بھی نکلنے کو تیار ہیں۔ علیمہ خان آج پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہیں، انہیں پولیس نے ناکے پہ روک لیا ہے۔ آج بھی کارکن اچھی خاصی تعداد میں علیمہ خان کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ نوجوان نسل تیار بیٹھی ہے، اگر یہ نکل آئے تو پھر آپ روک نہیں سکو گے۔ اچھا ناظرین، کل 5 اگست ہے، یعنی عمران خان کی قید کو پورے 3 سال ہو جائیں گے۔ کل ہی پی ٹی آئی پشاور میں پاور شو بھی کر رہی ہے۔ کل عوامی اجتماع میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی کریں گے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم جلسہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس میں حاضری کتنی ہوگی اسے بھی جانچا جائے گا اس بار۔ اس سے پہلے 1-2 جلسے ایسے تھے جس میں حاضری میٹر نہیں کر رہی تھی، لیکن اس جلسے میں حاضری بھی میٹر کرے گی، کارکنوں کے جذبات بھی میٹر کریں گے۔ کارکن کس حد تک چارجڈ ہے، کس طرح کی نعرے بازی کر رہے ہیں، لیڈرز کے لیے کس طرح کے جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کل کے جلسے میں نوٹ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو مخصوص جگہوں سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ کل کے جلسے میں اسلام آباد کی طرف جانے کی کوئی تاریخ نہ دی جائے اور نہ ہی ایسا کوئی عندیہ دینا، ورنہ کسی سے پھر شکوہ نہ کرنا۔ اگر یہ بات ناظرین درست ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالات آگے جا کے کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، کل کے بعد سہیل آفریدی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ سیاسی طور پر موجود رہیں گے یا پھر ان کی سیاست جو ہے عین عالم جوانی میں داغ مفارقت دے جائے گی۔ بہرحال کل ہی دنیا بھر میں کشمیری بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کل سے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 7 تاریخ کو جماعت اسلامی کی بھی کال ہے، لیکن ایک بات جو پی ٹی آئی قیادت کے سمجھنے کی ہے کہ جب تک کوئی تحریک پنجاب کے لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے گی، اس کی کامیابی کے امکانات بہت ہی کم ہوں گے۔ پنجاب میں ابھی بھی انتظامیہ اور پولیس کی بہت کڑی گرفت ہے۔ کارکنوں میں بھی ایک خوف و ہراس جگہ جگہ ٹوٹنے کے باوجود سوراخ ہوئے ہیں اس خوف کی فضا میں، خوف کی چادر میں، لیکن بہرحال خوف کی فضا ابھی تک کارکنوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ناظرین مناسب تعداد میں بھی لوگ نکل آئے تو اس کو بھی غنیمت نہیں بلکہ کارنامہ سمجھا جائے گا۔ ناظرین آخر میں چلتے چلتے ناصرہ زبیری کے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ خطرات کا امکان ہے کچھ اور طرح کا، خطرات کا امکان ہے کچھ اور طرح کا، اس گھر کا نگہبان ہے کچھ اور طرح کا، خلقت کی زبان پر ہے کوئی اور ہی چرچا، خلقت کی زبان پر ہے کوئی اور ہی چرچا، سرکار کا اعلان ہے کچھ اور طرح کا، ہاری ہوئی بازی بھی پلٹ سکتی ہے لیکن، ہاری ہوئی بازی بھی پلٹ سکتی ہے لیکن، اس کھیل میں نقصان ہے کچھ اور طرح کا، جو رہ گئی پیچھے وہ کوئی اور تھی آندھی، جو رہ گئی پیچھے وہ کوئی اور تھی آندھی، آگے میرے طوفان ہے کچھ اور طرح کا، دنیا سے گواہی کی سند مانگنے والے، دنیا سے گواہی کی سند مانگنے والے، تجھ سے میرا پیمان ہے کچھ اور طرح کا، تجھ سے میرا پیمان ہے کچھ اور طرح کا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔